अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं। मंगल के रोज़ जो आखिरी शख्स मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ तो उसने सुरमई रंग का शलवार सूट पहन रखा था। रंगत सांवली, आंखों पर नज़र का चश्मा और पाँव में उसके बंद चप्पल थी। पहली नज़र में मैंने उसकी उम्र का अंदाज़ा लगभग 50 साल लगाया, जो बादिज़ां सच साबित हुआ। इस वक्त वो खासा थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे से परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। मैंने हस्ब आदत पेशावराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और बैठने के लिए कुर्सी पेश की। वो बदनज़र गायर मेरे कमरे का जायज़ा लेने के बाद कुर्सी पर बैठ गया। रस्मी कलामात के बाद मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो बोला, मुझे मिर्ज़ा अमजद बेग से मिलना है। मैं ही मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट हूँ, मैंने जवाब दिया। उसने अपना तारुफ कराते हुए बताया, वकील साहब, मेरा नाम फ़ज़ल करीम है और मैं हैदराबाद से आया हूँ। जी, मैं सीधा होकर बैठ गया। फिर कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। फ़ज़ल करीम नामी शख्स ने मुझे बताया कि मुझे तबस्सुम न्याज़ी साहब ने आपके पास भेजा है। तबस्सुम न्याज़ी? मैंने सोचने वाले अंदाज में कहा तो वो जल्दी से बोला, वही जो अखबार वाले हैं। फिर उसने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने उस कार्ड पर एक निगाह डाली और फ़ौरन पहचान गया। तबस्सुम न्याज़ी साहब हैदराबाद प्रेस क्लब के एक आला ओहदेदार और मैदान सहावत की एक मारूफ शख्सियत थे। किसी ज़माने में वो कराची से शाया होने वाले एक अखबार के एडिटर भी रह चुके थे। उन्हीं दिनों मेरी उनसे याद अल्लाह हुई थी। मुलाकात हुए चूँकि कई साल गुजर गए थे, इसलिए उनका नाम मेरे जहन से उतर गया था। जी फ़ज़ल करीम साहब, मैंने अपने सामने बैठे हुए अधेड़ उम्र शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, आप किस सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो मुल्तजियाना लहजे में बोला, आप एक माने हुए वकील हैं और मैं आपसे कानूनी मदद का तलबगार हूँ। आप तबस्सुम साहब को तो जानते हैं ना। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि मैं आपसे मिल लूँ तो मेरा मसला हल हो जाएगा। उसने दोबारा तबस्सुम न्याज़ी का हवाला दिया तो मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, तबस्सुम साहब से मेरे दोस्ताना मरासिम हैं। अगरचे मुलाकात हुए एक अरसा गुजर चुका है। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने पूछा, आपने अभी तक अपना मसला बयान नहीं किया। वो एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, मेरे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस जुर्म में? इस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया। फिर पूछा, क्या उसे हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया है? नहीं जनाब, वो कराची में गिरफ्तार हुआ है। मकतूल कौन है? एक 25 साला खूबसूरत औरत, उसने जवाब दिया। मैं तेज़ी से अहम पॉइंट्स नोट करता जा रहा था। मैंने फ़ज़ल करीम के चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया, आपके ज़ेरे हिरासत बेटे का नाम क्या है? जब्बार अहमद। क्या वो सैर व तफरीह के लिए कराची आया हुआ था? उसने नफ़ी में सर हिलाया और बताया, जब्बार 1 माह कबल रोज़गार के सिलसिले में कराची आया था। उसका ज़रिया माश क्या था? वो एक बहुत अच्छा प्लम्बर है। मैंने पूछा, कराची आने से पहले वो हैदराबाद में भी यही काम करता था? फ़ज़ल करीम के चेहरे पर अफसरदगी की चादर कुछ और दबीज़ हो गई। वो शिकस्ता लहजे में गोया हुआ, प्लम्बरिंग का काम तो उसने हाल ही में शुरू किया था। कराची में इस काम का पहला तजर्बा था। आपके बयान में तज़ाद पाया जाता है मोहतरम फ़ज़ल करीम साहब। मैंने गहरी नज़रों से उसे घूरते हुए कहा, पहले आपने बताया कि आपका बेटा जब्बार अहमद एक बहुत उम्दा किस्म का प्लम्बर है। अब आप फरमा रहे हैं कि प्लम्बरिंग का काम उसने हाल ही में शुरू किया था और कराची में इस काम का उसका पहला तजर्बा था। आप अपने बयान की वजाहत करेंगे? वो तामुल करते हुए बोला, मैंने पहले भी सच कहा था और अब भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से उसने वज़ाहती लहजे में बताया, बेग साहब, मैं एक तवील अरसे से हैदराबाद में कपड़े की दुकान चला रहा हूँ। मेरी रिहाइश और दुकान लियाकत अशरफ कॉलोनी में है। मेरी दुकान का नाम अलहम्द क्लॉथ हाउस है। जब्बार पहले मेरे साथ ही दुकान पर बैठता था, फिर एक नाकर्दा जुर्म की पादाश में वो जेल चला गया। 7 साल बाद वो रिहा हुआ तो उसने प्लम्बरिंग का पेशा इख्तियार करने का फ़ैसला किया। दरअसल जेल के अंदर वो एक तजर्बेकार कैदी से ये हुनर सीखता रहा था
اور اس میں اتنا مشتاق ہو گیا تھا کہ اس کام کو مستقل اپنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ جب فضل کریم نے اپنے بیٹے کے جیل جانے کا تذکرہ کیا تھا تو میں چونک گیا تھا۔ قتل کے الزام میں گرفتار ایک ایسے شخص کا کیس میرے سپرد کیا جا رہا تھا جو کچھ عرصے قبل 7 سال کی جیل کاٹ کر آیا تھا۔ میں نے موجودہ صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے کریدنے والے لہجے میں پوچھا، آپ کا بیٹا کس جرم میں جیل گیا تھا؟ وہ ایک ناکردہ جرم تھا جناب، میں نے قدرے ناگواری سے کہا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، وہ متذبذب نظر آنے لگا۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، فضل کریم صاحب، ڈاکٹر سے مرض، وکیل سے جرم نہیں چھپانا چاہیے۔ اگر ان دونوں مسیحاؤں سے بھرپور استفادہ مقصود ہے تو ہر بات کھول کر سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ وہ جز بز ہو کر بولا، بیگ صاحب، آپ سے کچھ چھپانا چاہتا ہوں اور نہ ہی آپ سے کوئی جھوٹ بولنے کا ارادہ لے کر یہاں پہنچا ہوں، پھر آپ میرے سوال کا جواب دینے میں متعمل کیوں ہیں؟ میں سوچ رہا تھا شاید آپ جبار احمد کے بارے میں کوئی غلط تاثر قائم کر لیں گے اور فوراً میری مدد سے انکار کر دیں گے۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مجھے اللہ نے اتنی عقل دے رکھی ہے کہ میں کسی شخص کے بارے میں تاثرات دیکھ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکوں۔ اگر آپ میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہیں دیں گے تو میں سمجھوں گا آپ عدم تعاون کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کا بیٹا جبار ماضی میں کس ناکردہ جرم میں جیل گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، ایک شخص اس کی جان کے در پہ تھا۔ اس شخص کے پاس ریوالور تھا اور دونوں میں ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ پھر ایک موقع پر مذکورہ ریوالور جبار کے ہاتھ میں آ گیا۔ اسی وقت حملہ آور شخص نے جبار کے ریوالور والے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ اتفاق سے ریوالور چل گیا۔ 2 فائر ہوئے، ایک گولی حملہ آور کے کندھے میں لگی، دوسری اس کے گھٹنے کی چپٹی ہڈی کو توڑتی ہوئی گزر گئی۔ حملہ آور فائرنگ کی دہشت اور شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ پولیس نے تھوڑی ہی دیر بعد جبار کو قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس پر ارادہ ارتکاب قتل عمد کا کیس بنا اور وہ 7 سال کے لیے جیل چلا گیا۔ جبار نے تو اپنی جان بچانے کے لیے مذکورہ شخص سے ریوالور چھینا تھا، مگر پولیس نے ہماری ایک نہ سنی۔ وہ غریبوں کی سنتی ہی کب ہے؟ عدالتی ریمانڈ کے دوران میں جبار کی برئیت کے لیے کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ فضل کریم اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، جبار نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ اس نے پولیس کسٹڈی میں اقرار جرم کر لیا تھا۔ مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کا مطلب ہے کہ جبار نے حملہ آور پر بالارادہ فائرنگ کا اقبال کر لیا تھا؟ جی ہاں، اس گدھے کے بچے نے یہی کیا تھا۔ فضل کریم کو اس وقت مطلق یہ احساس نہیں تھا کہ وہ خود کو گدھا کہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ راز آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا جناب۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اس کا ضمیر جاگ اٹھا ہو۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا بیگ صاحب، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے جبار نے واقعتاً حملہ آور پر بالارادہ گولی چلائی ہو جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ بعض لوگ اپنی غلطی پر بہت جلد پچھتانے لگتے ہیں۔ پولیس کی تحویل میں جبار کو احساس ہوا ہوگا کہ میں نے ایک انسانی جان کو ضرر شدید پہنچا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس احساس جرم نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس نے پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہوگا۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے؟ ناممکن تو بہت کچھ نہیں ہے بیگ صاحب، وہ یاسیت انگیز لہجے میں بولا، لیکن مجھے ایک بات کا 100% یقین ہے کہ جبار سے اتفاقاً گولی چل گئی تھی۔ وہ سزائے بے گناہی کا شکار ہوا ہے۔ آپ کے اس 100% یقین کا کوئی جواز بھی ہے؟ بس میرا دل کہتا ہے۔ اولاد کے بارے میں تمام والدین کا دل یہی زبان بولتا ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، آپ نے مذکورہ حملہ آور کا نام نہیں بتایا؟ اس کا نام وارث علی تھا۔ تھا کا کیا مطلب ہوا؟ وہ اب زندہ نہیں ہے، فضل کریم نے بتایا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد وہ چل بسا تھا۔ اس کے کندھے کا زخم تو جلدی بھر گیا تھا مگر گھٹنے کی ہڈی کا آپریشن ناگزیر ہو گیا تھا۔ آپریشن کیا گیا لیکن وہ آپریشن زیادہ کامیاب نہ رہا۔ زخم ٹھیک ہونے کی بجائے ناسور کی شکل اختیار کر گیا تھا۔
اسی ناصور نے آگے چل کر وارث علی کی جان لے لی۔ وہ اس واقعے کے بعد بالکل بجھ کر رہ گیا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، محترم، ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وارث علی کی آپ کے بیٹے سے دشمنی کیا تھی؟ وہ کیوں ریوائیول بدست اس پر حملہ آور ہوا تھا؟ فضل کریم نے پرسوچ لہجے میں جواب دیا، جبار احمد نے وارث علی کی چھوٹی بہن انیلا کو گھر سے بھگا لیا تھا۔ وہ دونوں کہیں فرار ہو گئے تھے۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ فضل کریم پے در پے انکشاف کر رہا تھا، اور انکشاف بھی سنسنی خیز اور چونکا دینے والے تھے۔ میرا متوقع موکل خاصا نیک نام واقع ہوا تھا۔ میں نے استہزائیہ آمیز طنزیہ لہجے میں پوچھا، اور آپ کے خیال میں اغوا کی ایک واردات خواہ آپ کے لخت جگر کے سر ڈال دی گئی تھی؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ اس کا جواب ذو معنی تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جبار احمد نے حقیقتاً انیلا کو اغوا کیا تھا؟ وہ اغوا نہیں بلکہ ایک حماقت تھی، جس میں انیلا اور جبار کی باہمی رضامندی شامل تھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، صرف جبار احمد کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن جبار احمد کو بری الذمہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں نے کہا۔ وہ بولا، مجھے یہ تسلیم ہے، اسی لیے تو از خود آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، اور اس اغوا کیس میں جبار احمد کو کتنی سزا ہوئی تھی؟ 1 رات کی بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے تعجب خیز نظر سے اسے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ بات دراصل یہ ہے وکیل صاحب، فضل کریم نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، دونوں خاندانوں کو یہ بات معلوم تھی کہ جبار احمد اور انیلا ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے تھے۔ انیلا کے والدین کو یقین تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جبار کے ساتھ گئی ہوگی، بس جی، بدنامی کے ڈر سے اس واقعے کی رپورٹ ہی تھانے میں درج نہیں کروائی گئی تھی۔ پھر سزا کا کیا سوال؟ ویسے 2 ماہ کے بعد وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد ہی وارث علی نے جبار احمد پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور جواباً خود زخمی ہو کر بستر سے جا لگا تھا۔ آپ کا بیٹا 7 سال کے لیے جیل چلا گیا تھا، میں نے کہا۔ جی ہاں، فضل کریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ حالانکہ اگر وہ میری بات مان لیتا اور میری مرضی کا بیان دیتا تو یقیناً سزا سے بچ سکتا تھا۔ میں نے ماضی کے قصوں کو سمیٹتے ہوئے پیش آمدہ حالات کی جانب رخ کیا اور فضل کریم سے سوال کیا، آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے کو پولیس نے ایک 25 سالہ خوبصورت عورت کے قتل کے الزام میں گرفتار کر رکھا ہے، اور اس وقت وہ عدالتی ریمانڈ پر تھانے میں بند ہے۔ آپ مجھے اس حسین و جمیل مقتولہ کا نام تو بتائیں، اور یہ بھی وضاحت کریں کہ جبار احمد کی مذکورہ عورت سے کیا دشمنی تھی، یا پولیس نے آپ ہی کے بیٹے کو کیوں گرفتار کیا ہے، اور جبار کا اس عورت سے کیا تعلق ہے؟ وہ میرے سوالات سے بوکھلا گیا، پھر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا جناب۔ پولیس نے محض اس بنا پر جبار کو گرفتار کیا ہے کہ وہ مقتولہ کے بنگلے پر 1 ہفتے سے مرمت کا کچھ کام کر رہا تھا، اور یہ کہ جائے واردات سے پولیس کو جو رینچ پانا دستیاب ہوا ہے وہ جبار کی ملکیت ہے۔ اس رینچ پانے کا قتل سے بھی کوئی تعلق ہے؟ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا تو میں نے پوچھا۔ فضل کریم نے جواب دیا، بیگ صاحب، اس عورت کو مذکورہ رینچ پانے ہی سے قتل کیا گیا ہے۔ یعنی آلۂ قتل رینچ پانا آپ کے بیٹے کی ملکیت ہے؟ میں نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، مقتولہ کا نام بتانا شاید آپ بھول گئے ہیں؟ اس نے بتایا، مقتولہ کا نام انیلا صدیقی ہے۔ انیلا؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا، یعنی آپ کا مطلب؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، آپ بالکل صحیح خطوط پر سوچ رہے ہیں۔ انیلا صدیقی در حقیقت وہی عورت ہے جسے ماضی میں جبار احمد نے اغوا کیا تھا، اور جو جبار احمد سے بہت محبت کرتی تھی۔ جبار کے جیل جانے کے کچھ عرصے بعد انیلا نے کراچی آ کر سلطان صدیقی نامی ایک شخص سے شادی کر لی تھی، اور انیلا صدیقی ہو گئی تھی۔ انیلا اور سلطان صدیقی یعنی اس کے شوہر کی رہائش نرسری کے علاقے میں ہے۔ اوہ مائی گاڈ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، واٹ اے ڈینجرس گائے۔ جی، کیا مطلب؟ فضل کریم نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں، میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کا ثبوت ماشاء اللہ خاصا ہونہار ہے۔ وہ میرے لہجے میں پوشیدہ طنز کو محسوس کرتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، جبار احمد مجرم نہیں ہے، وہ دراصل تھوڑا بے وقوف ہے۔
موجودہ قتل کے کیس میں اسے پھانسنے کے لیے کوئی گہری سازش کی گئی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ قتل جیسا گھناؤنا فعل کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، آپ کو تو یہ بھی یقین ہے کہ جبار نے انیلا کو اغوا نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اس کے ساتھ گئی تھی؟ علاوہ ازیں آپ کے بیٹے نے وارث علی پر گولی بھی نہیں چلائی تھی۔ اسی طرح آپ اب پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ انیلا صدیقی کے قتل میں بھی اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ اسے کسی گہری سازش کے تحت ملوث کیا جا رہا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ آخری جملہ میں نے فضل کریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ وہ خجالت آمیز انداز میں بولا، مجھے یہی ڈر تھا کہ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آئے گا اور آپ جبار احمد کا کیس لینے سے انکار کر دیں گے۔ میں نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے ابھی تک یہ کیس لینے یا نہ لینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ مجھے جب تک ملزم کی بے گناہی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک میں کوئی کیس ہاتھ میں نہیں لیتا۔ دوسری بات، میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، بیگ صاحب، میرا بیٹا بالکل بے قصور اور بے گناہ ہے۔ آپ یقین کریں، اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ آپ کے پاس اپنے موقف کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جبار کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور یہی سب سے بڑی صداقت ہے۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا فضل صاحب، عدالت دل کی کہی ہوئی باتوں کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہاں کسی بھی بات کی صداقت کو شواہد کی کسوٹی پر پرکھا اور ٹھوس ثبوتوں کی روشنی میں جانچا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جبار احمد کا کیس نہیں لیں گے؟ وہ مایوسی سے بولا، آپ کو جبار کی بے گناہی کے لیے جس قسم کے ثبوت درکار ہیں وہ تو میں آپ کو مہیا نہیں کر سکتا۔ البتہ آپ اپنی فیس کی فکر نہ کریں، میں اپنی بھری پوری دکان کو بیچ کر بھی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے داؤ پر لگا دوں گا۔ میں نے کہا، فضل صاحب، فیس تو میں آپ سے اسی وقت لوں گا نا جب میں آپ کے کیس کی پیروی کرنے پہ تیار ہو جاؤں گا۔ اور کیس کی پیروی کا فیصلہ آپ کب کریں گے؟ جب مجھے یقین ہو جائے کہ جبار احمد واقعی بے گناہ ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ میرے پیشے کا اصول ہے جس پر میں کبھی سودا نہیں کرتا۔ فضل کریم نے پوچھا، میں آپ کو جبار احمد کی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ جبار احمد سے ملاقات کر چکے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا جبار نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک ہفتے تک مقتولہ کے بدلے میں پلمبرنگ کا کام کرتا رہا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ کس مقصد سے وہاں گیا تھا؟ وہ سلطان صدیقی کے بنگلے میں کام حاصل کرنے میں کیوں کر کامیاب ہوا تھا اور اس کا رینج پانا جائے وقوع پر کیوں پایا گیا تھا؟ فضل کریم نے ایک لمحے کے تأمل کے بعد جواب دیا، میں نے یہ تمام سوالات اور اسی نوعیت کے کئی دوسرے سوالات بھی اس سے پوچھے تھے مگر اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ میں خود اس بارے میں بہت پریشان ہوں۔ صورتحال واقعی الجھی ہوئی اور پریشان کن ہے، میں نے خیال انگیز لہجے میں کہا۔ وہ بولا، بیگ صاحب، آپ جبار احمد سے تھانے میں ایک ملاقات کر لیں، ممکن ہے وہ آپ کو کوئی خاص بات بتا دے۔ یہ تو کرنا ہی پڑے گا، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جب تک وہ مجھے حقیقت حال سے آگاہ نہیں کرے گا میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیشانی کو تھامتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا ہے کہ جبار احمد 1 ماہ پہلے کراچی آیا تھا، کیا اس وقت جبار نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کون سے مشن پر روانہ ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے اتنا ہی بتایا تھا کہ روزگار کے سلسلے میں کراچی جا رہا ہے۔ انیلا کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ اگر وہ ایسا کوئی ذکر کرتا تو میں اسے فوراً روک دیتا، اسے کبھی بھی کراچی کا رخ نہیں کرنے دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ انیلا حیدرآباد سے سیدھی کراچی آئی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بولا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہاں حیدرآباد میں محلے کے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ انیلا اپنے والدین کے ساتھ کراچی آ گئی تھی۔ یہاں کرنگی میں انیلا کا چچا رہتا تھا، وہ لوگ سیدھے کرنگی ہی پہنچے تھے، مگر یہ 5 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کے کچھ رشتے دار کراچی میں بھی رہتے ہیں؟ نہیں جناب، یہاں ہمارا کوئی نہیں رہتا۔ پھر جبار احمد نے کہاں قیام کر رکھا تھا؟ فضل کریم نے جواب دیا، مجھے یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ وہ اعظم بستی کے ایک کوارٹر میں رہائش پذیر تھا۔ پولیس نے جبار کو اسی کوارٹر سے گرفتار کیا ہے
اور وہ تو ایک عجیب سی بات بھی بتاتے ہیں۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کون سی عجیب بات؟ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے خوابناک لہجے میں بولا، یہ پولیس والے بھی جانے کیسی کیسی داستانیں تیار کر لیتے ہیں۔ بھلا جبار احمد کو خودکشی کرنے کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ بھلا جبار احمد خودکشی کیوں کرے گا؟ ان یک کے بعد دیگرے انکشافات نے میری دلچسپی کو دو چند بڑھا دیا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا، یہ خودکشی کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ پولیس والوں کا کہنا ہے، فضل کریم خلا میں گھورتے ہوئے بولا، جب انہوں نے جبار احمد کو اعظم بستی والے کوارٹر سے گرفتار کیا تو وہ خودکشی کرنے جا رہا تھا۔ کمرے کے اندر عین وسط میں ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اس کرسی پر جبار احمد کھڑا تھا اور اوپر چھت میں پنکھے کے کنڈے سے باریک اور مضبوط نائلون کی ایک ڈوری جھول رہی تھی، جس کے زیریں سرے پر پھانسی کا پھندا موجود تھا۔ اگر پولیس والوں کو وہاں پہنچنے میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو جبار احمد اس موذی پھندے کو اپنی گردن میں ڈال کر کرسی کو پاؤں مار کر گرا چکا ہوتا۔ پھر پولیس والوں کو وہاں اس کی جھولتی ہوئی لاش ہی ملتی۔ میں نے پوچھا، جبار احمد کو کس تھانے میں رکھا گیا تھا؟ میرے اندر جبار احمد کے بارے میں ایک عجیب سا تجسس بھڑک اٹھا تھا۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ دوسرے روز عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہو کر جبار سے ملنے جاؤں گا، لیکن اب میری خواہش تھی کہ گھر جانے سے قبل اس سے ملاقات ضرور کر لوں۔ میرے استفسار پر فضل کریم نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کراچی میں ہی قیام کریں گے یا واپس حیدرآباد جائیں گے؟ اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو میں کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتا ہوں۔ مجھے کل شام میں آپ کی ضرورت پڑے گی۔ پھر تو میں واپس ہی چلا جاتا ہوں، فضل کریم نے کہا۔ پھر پوچھا، ویسے آپ جبار احمد سے ملنے تھانے کب جائیں گے؟ میں نے جواب دیا، میں اس سے کل ہی مل سکوں گا۔ میں نے دانستہ جھوٹ بولا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر میں فضل کریم کو یہ بتا دیتا کہ میں ابھی اور اسی وقت جبار احمد کے پاس جانے والا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ ضرور تھانے جاتا، اور یہی میں چاہتا نہیں تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، تو بیگ صاحب کل میں کتنے بجے تک حاضر ہو جاؤں؟ 4 بجے تک آ جائیں۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، کچھ ایڈوانس رقم فیس کی مد میں رکھ لیں، باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے فضل صاحب، فیس میں آپ سے ایڈوانس ہی لوں گا اور پوری لوں گا، پہلے مجھے کسی فیصلے پر پہنچ جانے دیں۔ ٹھیک ہے، اس نے جیب سے ہاتھ باہر نکال لیا۔ میرا خیال ہے جبار احمد سے ملاقات کے بعد ہی آپ کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچیں گے۔ جی ہاں، بالکل، میں نے مختصراً کہا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مصافحہ کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں اپنے دیگر کلائنٹس کو جلدی جلدی فارغ کرنے لگا۔ جب فضل کریم میرے دفتر میں آیا تھا تو بس میں جانے کی تیاری ہی کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرا آخری ملاقاتی ثابت ہوگا، لیکن اس سے گفتگو کے دوران میں 2-3 مزید کلائنٹس میرے دفتر کی انتظار گاہ میں جمع ہو چکے تھے۔ جب میں متعلقہ تھانے پہنچا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کس طرح ملزم جبار احمد سے ملاقات کی۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں ملزم سے ملنے کی راہ میں کون کون سی دشواریاں پیش آتی ہیں، پولیس والوں کو کس طرح رام کیا جاتا ہے، پیار، محبت، دھونس اور دھاندلی کا استعمال کن مواقع پر کیا جاتا ہے، میں یہ ساری باتیں کئی بار تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ قصہ مختصر، جبار احمد سے ایک طویل ملاقات کے بعد مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کے تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے پہلے بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح بعض باتیں میں دانستہ گول کر رہا ہوں جن کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران ہی مناسب موقع پر آئے گا۔ جبار احمد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، چنانچہ اس کی نالائکیوں سے تنگ آ کر فضل کریم نے اسے اپنے ساتھ کپڑے کی دکان پر لے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مڈل سے آگے نہیں پڑھ سکا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے کپڑے کی خرید و فروخت کے معاملات کو بطریق احسن سمجھنا شروع کر دیا اور چند ہی سال میں وہ ماہر دکاندار بن گیا۔ اب زیادہ تر وقت وہی دکان پر نظر آتا تھا، البتہ فضل کریم نے دکان پر جانا نہیں چھوڑا تھا، بس وہ دوپہر میں 2-3 گھنٹے آرام کے لیے گھر چلا جاتا تھا۔ انیلا سے جبار احمد کی پہلی ملاقات الحمد کلاتھ ہاؤس پر ہی ہوئی تھی۔
وہ کالج سے واپسی پر ایک کپڑے کا بھاؤ معلوم کرنے کے لیے تھوڑی دیر اس کی دکان پر رک گئی تھی۔ اس وقت فضل کریم دکان پر موجود نہیں تھا۔ جبار نے پہلی ہی نظر میں انیلا کو پسند کر لیا تھا۔ انیلا فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ کالج کی یونیفارم میں وہ جبار کی نظر کو کچھ زیادہ ہی بھا گئی تھی۔ وہ چاؤ چاؤ سے انیلا کو مختلف تھان کھول کھول کر دکھانے لگا۔ وہ جو محض کپڑے کا بھاؤ پوچھنے آئی تھی، جاتے وقت ایک سوٹ کا کپڑا بھی خرید کر لے گئی تھی، جس کی ادائیگی اسے دوسرے روز کرنا تھی۔ ایک ہی محلے کی بات تھی، اس لیے انیلا کو ادھار دیتے ہوئے زیادہ محسوس نہ ہوا۔ جبار احمد کا تو یہ حال تھا کہ اس وقت اگر انیلا پوری دکان بھی لوٹ کر لے جاتی تو اسے کوئی افسوس نہ ہوتا، گویا وہ دل و جان ہار بیٹھا تھا۔ ایک دکان اس کی کیفیت میں بھلا کیا حیثیت رکھتی تھی؟ دوسرے روز حسب وعدہ انیلا نے ایک سوٹ کے کپڑے کی قیمت ادا کر دی۔ جبار رقم لینے کو تیار نہیں تھا، لیکن انیلا کے اصرار کو دیکھتے ہوئے اس نے زیادہ ضد نہیں کی۔ پھر اکثر یہ ہونے لگا کہ جب بھی ان کا سامنا ہوتا، وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے۔ جبار تو سچے دل سے انیلا پر عاشق ہو گیا تھا۔ انیلا کے رویے سے بھی یہ اظہار ہوتا تھا کہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ پھر ایک روز انہوں نے ایک دوسرے پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ اس کے بعد تمام مراحل محبت پلک جھپکتے میں طے ہو گئے۔ جب ان کی محبت جنون میں داخل ہونے لگی تو سب پر عیاں ہو گئی۔ انیلا کا بڑا بھائی وارث علی آتش زیر پا ہو گیا اور جبار احمد کو مزہ چکھانے کی طاق میں رہنے لگا۔ اسی دوران میں جبار نے اپنے والدین کے توسط سے اپنا رشتہ انیلا کے گھر بھیجا۔ دوسری جانب سے شدید ترین رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ بلفاظ دیگر انیلا کے والدین نے فضل کریم اور اس کی بیوی کو خوب کھری کھری سنا کر رخصت کیا۔ وہ دونوں مایوس و نامراد واپس لوٹ آئے۔ ان دنوں انیلا انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سے فارغ ہو چکی تھی اور کالج بند تھے۔ والدین نے اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی اور وارث علی اس پر خصوصی نظر رکھتا تھا، مگر وہ پھر بھی موقع تاک کر چوری چھپے جبار سے ملنے دکان پر پہنچ جاتی تھی۔ انیلا کی عمر اس وقت 18 سال تھی، جبکہ جبار احمد لگ بھگ 23 سال کا تھا۔ اس عمر کی محبت میں بڑی کشش ہوا کرتی ہے۔ محبت کرنے والے پہاڑوں سے ٹکرانے کا عزم رکھتے ہیں۔ جبار احمد اور انیلا نے جب واضح طور پر محسوس کیا کہ سیدھے طریقے سے ان کا ملاپ ممکن نہیں ہے تو انہوں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک روز وہ دونوں حسب پروگرام لیاقت اشرف کالونی حیدرآباد سے غائب ہو گئے۔ دونوں گھرانوں کو ان کے تعلقات کی نوعیت کا علم تھا، اس لیے بدنامی اور رسوائی کے ڈر سے تھانے میں رپورٹ درج نہیں کرائی گئی اور ان کی واپسی کا انتظار کیا جانے لگا۔ خاموش انتظار۔ تقریباً 2 ماہ بعد وہ واپس لوٹے تھے۔ جبار احمد نے مجھے بتایا کہ یہ 2 ماہ انہوں نے نواب شاہ میں گزارے تھے۔ نواب شاہ میں جبار کا ایک دوست ادریس احمد رہتا تھا۔ وہاں اس کا ایک بہت بڑا جنرل اسٹور تھا۔ جبار احمد نے ادریس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے اعتماد میں لے لیا۔ پھر اسی کے توسط سے ان دونوں نے فوراً شادی کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد جب وہ واپس حیدرآباد جائیں گے تو انہیں میاں بیوی کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ جبار احمد سیدھا اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اس نے چند روز اپنے ایک دوست کے یہاں رک کر حالات کا جائزہ لینے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس کا مذکورہ دوست منظور علی کھوکر محلے میں رہتا تھا اور اسٹیشن روڈ پر اس کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جبار نے منظور علی کو بھی تاکید کر دی تھی کہ وہ فی الحال ان کی شادی اور وہاں ان کی موجودگی کو پوشیدہ رکھے۔ مناسب وقت آنے پر وہ خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ یہی جبار احمد کی بھول تھی۔ اگر وہ خطرات کو مول لے کر بھاگ ہی گئے تھے تو انہیں واپسی کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر واپس بھی آ گئے تھے تو انہیں چوروں کی طرح چھپ کر حالات کا جائزہ لینے کی بجائے بہادری کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں باہمی رضامندی سے شادی کر چکے تھے اور اب میاں بیوی تھے، اس لیے زیادہ فکر مندی کی کوئی بات نہیں تھی۔ چند روز کے بعد انیلا کے والدین کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور وہ مجبوراً ان کے رشتے کو تسلیم کر لیتے، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی سے قطع تعلق کر لیتے۔ منظور علی کے گھر میں مقیم ہوئے ابھی 2 روز ہی گزرے تھے کہ کسی طرح وارث علی کو ان کی واپسی اور روپوشی کی خبر مل گئی۔
वो तो पहले ही उधार खाए बैठा था। उसने कहीं से एक रिवाइवल हासिल किया और इन दोनों को जहन्नम वासिल करने खोकर महल्ले पहुंच गया। वो शाम का वक्त था और मंजूर अली इस वक्त अपने होटल पर था। घर में अनिला और जब्बार मौजूद थे। वारिस अली गुस्से के आलम में इन दोनों को कत्ल करने के इरादे से निकला था, लेकिन वहां पहुंचकर जो हालात पेश आए उसने वारिस अली का सारा प्रोग्राम गतरबूद कर दिया। जब्बार अहमद वारिस अली को देखकर पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने किसी ख्याल के तहत उसे घर के अंदर बुला लिया। वो वारिस अली को घर के अंदर बिठाकर सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहता था, मगर अंदर पहुंचते ही वारिस अली ने एक तूफान खड़ा कर दिया। अनिला भी फौरन इनके करीब आ गई। वारिस अली जब्बार अहमद को मुगल्लज़ात में तोल रहा था। अनिला ने बीच में आने की कोशिश की तो वारिस अली ने उसे एक ज़ोरदार चांटा रसीद कर दिया। ये देखकर जब्बार अहमद भी मुश्तइल हो गया और फिर इन दोनों में बाकायदा हाथापाई होने लगी। इसी दौरान में वारिस अली ने रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन जब्बार अहमद उसे गोली चलाने का मौका नहीं दे रहा था। इसी छीना झपटी में रिवॉल्वर वारिस अली के हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। जब्बार अहमद वारिस अली की तरफ से थोड़ी देर के लिए गाफिल हुआ तो उसने जब्बार को दाव मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर उसके सीने पर सवार होकर उसका गला दबाने लगा। तुम्हारे लिए तो मेरे दोनों हाथ ही काफ़ी हैं। वारिस अली अपने हाथों की गिरफ्त को सख्त करते हुए जुनूनी अंदाज में चीखा, मैं तुम्हारा सारा इश्क आज नाक के रास्ते निकाल दूंगा। जब्बार उसके मुकाबले में कोई मट्टी का मादू तो था नहीं। बस उस वक्त वो वारिस अली के दाव पर आ गया था। उसने अनिला को मुखातिब करके खरखराती हुई आवाज़ में कहा, अनिला वो रिवाइवल उठा लो और फ़ौरन जाकर मंसूर अली को बुला लाओ। अनिला ने जब्बार के कहने पर रिवाइवल तो उठा लिया, मगर वहाँ से गई नहीं, बल्कि वो वारिस अली को मुखातिब करते हुए बोली, भाई इनको छोड़ दें, हमने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, तुम दोनों अभी अभी हज करके लौटे हो ना? वारिस अली ने तेज लहजे में कहा। उसके हाथ बदस्तूर जब्बार अहमद की गर्दन को दबोचे हुए थे। अनिला ने कहा, आप मेरी बात तो सुने, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, शायद आप किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, वो फुनकारा। मैं आज तुम दोनों को नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। इस हरामी के बाद तुम्हारी बारी है। अनिला गिड़गिड़ाई, खुदा के वास्ते भाई, इनका कोई कसूर नहीं है, आप इनको छोड़ दें और हमें सफाई पेश करने का मौका तो दें। तुम्हें अपने यार की बड़ी फिक्र लगी हुई है। वारिस अली ने अनिला को घूरते हुए खूंखार लहजे में कहा, मैं इस बज़ात को तुम्हारी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दूंगा, तुम देखती तो जाओ। अनिला ने देखा कि जब्बार अहमद का चेहरा सुर्ख अंगारा हो रहा था और उसकी आंखें बाहर को उबल रही थीं। वो चीखते हुए बोली, वारिस अली, मैं कहती हूँ इनके ऊपर से उतर जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगी। इस मरदूद की खातिर भाई पर गोली चलाओगी? ये मेरे लिए बहुत अहम है। तो फिर चलाओ गोली, वारिस अली ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे इश्क में कितनी सदाकत है। अनिला ने बेबसी से कहा, मेरी बात को मजाक ना समझो वारिस, मैं वाकई गोली चला दूंगी। इसका आशिक शौहर इस वक्त लबे दम था। मैंने कहा ना, चलाओ गोली। और अनिला ने गोली चला दी। एक दहकता हुआ अंगारा सा वारिस अली के दाएं कंधे में उतर गया। वो तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया। जब्बार की गर्दन पर से उसके हाथों की गिरफ्त छूट गई।